अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। 2-2.5 माह की एक्टिव जंग और फिर हफ्तों की सालिसी के बाद बिल आखिर खुश आइंद ख़बर वो ये है कि अमेरिका और ईरान मुत्तफ़िक हो गए हैं एक माहिदे के ऊपर, जो कि जुमे को पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसके ऊपर दस्तखत होंगे। अब बताया जा रहा है कि 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले जो इब्तदाई नुकात हैं जिसमें मुस्तकिल जंग बंदी ईरान और लेबनान के अंदर, और फिर जो दीगर मामलात हैं जैसे कि हॉर्मूज़ की आगे क्या इंतज़ामी तश्कील होगी या वहाँ पर कोई इंतज़ाम संभालेगा भी या नहीं, न्यूक्लियर मामला, इसके लिए 60 दिन होंगे जिसमें मज़ीद चीज़ा तफसीलात तय की जाएंगी। बट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये अहाता लगाना ज़रूरी है कि 28 फरवरी से अब तक बहुत कुछ हुआ, जिसमें हमने देखा कि अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, मुतअद्दिद उतार चढ़ाव। इसमें क्या हासिल किया गया फरीकैन की जानिब से, किसने क्या खोया क्या पाया? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी करते हुए दावा किया कि ये अमरीकी जो इंतज़ामिया है उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और इससे पहला ऐसा माहिदा किसी ने भी ईरान के साथ नहीं किया। ईरान अपनी तरफ से इसको अपनी जीत और अपनी न सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक वाज़ेह बदतरी बताता है। लेकिन हमारे तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं, क्या तज्ज़िया तबसरा करते हैं, वो जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमद सरफराज साहिबा और इशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइद साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर, ये कमोबेश जो तफसीलात आ रही हैं ये वही हैं जो रिपोर्ट भी हो रहा था मुख्तलिफ ज़राए से, या फिर ओहदेदारान इससे मुतल्लिक इंकशाफात कर रहे थे? पर आपके ख्याल में अब वो क्या चीज़ है जो बदली है या मुख्तलिफ हुई है जो मुत्तफिक हो गई दोनों पार्टीज इस माहिदे के ऊपर? पहली तो बात है कि ये एक दुनिया भर के लिए खुशगवार खबर है, क्योंकि सारी दुनिया में पेट्रोलियम और जंग जो है, ये 2 इश्यूज थे जिनसे सारी दुनिया परेशान थी। महंगाई हो रही थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था और उससे मसाइल पैदा हो रहे थे सारी दुनिया के लिए, और हमारे लिए बिलखुसूस चूँकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बरदी कंट्री है। फिर ईरान की तरफ से जो हमले सऊदी अरब पर और दूसरे मुस्लिम ममालिक पर हो रहे थे, वो भी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन, और पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल रहा है, जिसमें मुक्तदरा का भी बड़ा रोल रहा, सिविलियन का भी बड़ा रोल रहा, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तो इतना नुमायां रोल रहा है कि उन्हें मेरा ख्याल है मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया जाए पाकिस्तान का आने वाले दिनों में, और ताकि वो हमेशा के लिए यही वज़ीर ख़ारजा रहे, क्योंकि इतनी अच्छी सफारतकारी शहबाज शरीफ साहब ने की है। और बाकी लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई वाहिदे में कोई अमेरिका को कुछ बड़ा नहीं मिला, और ईरान ने अपनी जंग को लंबा करके ईरान अमेरिका को मजबूर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस जंग के असरात जो थे वो सियासत पर पड़ रहे थे, तो जो कि संभालने मुश्किल हो गए थे। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब सदर ट्रंप के लिए रास्ता यही था कि जल्दी से इसको ख़त्म करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर अमेरिका इसमें बराह रास्त इसकी मुदाखलत ख़त्म भी हो गई, तो इजराइल और ईरान और इस खित्ते में जो जंग है या झड़पें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। ये इस मुआहदे से मेरा ख्याल है कि एक तो क्या इसकी ज़मानत है और क्या इसका जुर्माना है, जब तक ये चीज़ें तय नहीं होती उस वक़्त तक नहीं होगा। और दूसरा ये है कि पहले दुनिया में जितने भी मुआहदे होते थे उसमें एक इंटरनेशनल गारंटी होती थी, सलामती कौंसिल की शक्ल में, अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में। इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि इजराइल को कौन रोकेगा अगर उसने दोबारा अटैक कर दिया, उसने कल लेबनान पे कर दिया या किसी और पे कर दिया, तो ये लेकिन कम से कम आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, जो एक बहुत बड़ा मसला था, जो इस वक्त दुनिया की इकॉनमी में सबसे बड़ी रुकावट थी, वो आबनाए हुर्मुज़ थी। तो इट्स अ वेलकम न्यूज़। पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा है, पाकिस्तान की इज्जत बड़ी है, पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में
اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے، پاکستان کی دنیا میں اہمیت بڑی ہے، تو ہر طرف سے خیر کی خبر ہے. بس میری تجویز صرف یہی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہ کمال دکھایا ہے کہ انہیں مستقل وزیر خارجہ پاکستان کا مقرر کر دیا. سر وہ تو وزیر اعظم ہے، آپ نے ان کو ڈیموٹ کر دیا، وزیر خارجہ بنا دیا. نہیں، میں مستقل وزیر خارجہ اچھا، کہہ رہا ہوں. مستحیات ٹائپ. جی اچھا جی میمن، آپ کے خیال میں کیا دونوں پارٹیز میں سے ایران، امریکہ، جنرلی دنیا، اس سے کیا حاصل وصول ہوا؟ اینڈ آف کورس ایک اور بات، جب یہ جنگ چل رہی تھی اس دوران ہم نے بہت سارے بیانات سنے، اس میں سے ایک بڑا اہم بیان یہ تھا، امریکہ بھی، پیٹ ہیگسیتھ بھی، پھر ٹرمپ بھی یہ کہتے رہے کہ پچھلے جو صدور تھے انہوں نے امریکہ کو کمزور کیا، اور امریکہ کی جو دنیا میں ایک سپر پاور کی امیج تھی، امریکہ کی جو طاقت تھی، اس کو کمزور کیا. اس جنگ نے یہ ڈھاک بٹھا دی ہے کہ امریکہ واحد سپر پاور ہے. آج جب ہم معاہدے کے قریب یا سب چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، کیا واقعی میں یہ تاثر ہے دنیا کو؟ اچھا رینا، جو آپ نے کھویا کیا پایا، تو پھر میں امریکہ سے شروع کرتی ہوں کہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے. بالکل بھی نہیں. دیکھیں، جو ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیتھ وغیرہ بات کریں، ایکچولی اس کے اپوزٹ ہوا ہے، کیونکہ جتنے بھی پچھلے امریکی صدور تھے وہ اسرائیل اور بنجمن نیتن یاہو کے کہنے کے باوجود وہ ایران کی جنگ میں نہیں پڑے. انہوں نے ایران پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور یہ صرف اور صرف اسرائیل ایک چیز چاہتا ہے، اور اس سے امریکہ کی مائٹ کو اور امریکہ کے امیج ایز اے سول سپر پاور اس کو نقصان ہوگا. اور یہی ہوا، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کھویا یا کیا پایا، تو امریکہ نے اپنی مائٹ کھو دی. جو ایک ڈر تھا نا، لوگوں کو لگتا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کا ملٹری ایکوپمنٹ ہے، پیسہ ہے، سپر پاور ہے، ہر چیز ہے، لیکن جس طریقے سے ایران نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا تو ناکو چنے چپوا دیا امریکہ کو. تو اس لیے اوور آل ٹرمپ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے. لیکن آبویسلی ٹرمپ ہے، وہ اپنی غلطی تو نہیں مانیں گے. وہ یہ تو نہیں مانیں گے کہ وہ اسرائیل کے چنگل میں پھنس گئے اور اس کی وجہ سے بہت بڑا امریکہ کا جو ہے وہ نقصان کرا بیٹھے. اس کے علاوہ امریکہ کو اکنامکلی بھی جس طرح باقی ممالک کو نقصان ہوا وہ بھی ہوا. اور پھر نومبر کے جو الیکشنز آ رہے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ اس کا ریپبلکنز کو جو ہے وہ کتنا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ اوور آل ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو اس چیز کا ایک پرسیپشن، ہر چیز جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر بھی کیا نقصان ہوتا ہے. اچھا، اب الینا ایران پر آ جاتے ہیں. ایران جو ہے، دیکھیں، انہوں نے ویسے تو obviously آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی، بہت بڑا لاس تھا ایران کے لیے، ان کے سپریم لیڈر کا. پھر یہ کہ لارنجانی صاحب کی، پھر مناب کی بچیوں کی، اس کے علاوہ ان کے سویلین سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی شہادتیں ہوئی. پھر ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا. تو مالی نقصان تو ایران کو بہت ہوا، اور ساتھ لیڈرشپ اور لوگوں کا بھی ہوا. لیکن جو چیز ایران نے پائی ہے لینا، وہ میں بتاؤں کہ ساری دنیا کی واہ واہ، اور یہ کہ دنیا نے اس چیز کو یہ پریز بھی کیا کہ جس بہادری سے وہ کھڑا ہوا، نہ صرف امریکہ کے خلاف بلکہ اسرائیل جو پچھلے 2.5 سال سے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کر رہا ہے اور جو بلی بنا ہوا تھا ریجن کا، جو اسرائیل کو بھی انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے واپس اٹیک کیا اور جواب دیا، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے ایران نے جو ہے، اور اوور آل اب جو ڈیل بھی ہو رہی ہے، اگر ڈیل کی بھی آپ ویسٹرن پریس کے اندر بھی لینا اس کے اندر پڑے، ابھی تو obviously بہت ساری چیزیں سائن طے پانی ہیں فرائیڈے کے جو ہے اس کے سائننگ کے بعد میں بھی، تو وہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ ان کے نیوکلیئر اور باقی چیزوں پہ کیا ہوا. لیکن دیکھیں ان کے فروزن ایسٹس ان کو واپس ملیں گے، ان کے سینکشنز جس طرح سے لفٹ ہوں گی. دنیا کی کافی سالوں سے، دہائیوں سے وہ ایک آئسولیٹڈ تھے ڈپلومیٹکلی، تو وہ چیزیں بھی ان کے لیے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اسرائیل کا میں ضرور اس میں لینا، ویسے تو ایران امریکہ کے بارے میں، لیکن میں ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں. بالکل، اسرائیل جو کہ ویسے ہی امریکہ کے، ویسے تو ان کا سب سے بڑا ایلا ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ نے ان کا ساتھ دیا اور ایران کے اندر اس جنگ کے اندر چلے گئے. لیکن اسرائیل کی غزہ کی جینوسائیڈ کے بعد ایک امریکہ کے اندر پاپولیرٹی کم سے کم تر ہوتی جائے رہی. ایران جنگ کے بعد علینا جو ماگا سپورٹرز بھی ہیں، یعنی کہ جو ٹرمپ کے میک امریکہ گریٹ اگین والے ہیں، ریپبلکنز بھی، وہ بھی یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسا اسرائیل کے پاس
کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں گیا, اتنا پیسہ اس نے ضائع کیا اور ملا کچھ بھی نہیں, یعنی کوئی اہداف پورے نہیں ہوئے. تو یہ جو چیزیں, اسرائیل کی پاپولیرٹی مزید نیچے چلی گئی, آل ٹائم لو ہے اس وقت اسرائیل کی جو ہے پاپولیرٹی, دنیا بھر میں تو ہے ہی, امریکہ کے اندر میں بات کر رہی ہوں. تو یہ اسرائیل جو ہے وہ, اگر ان کو تو شاید ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا, کیونکہ آپ آج بھی دیکھیں کہ ان کے جو ہے اسرائیل نے آج کیا بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے غزہ, لیبنن اور سیریا کے اندر جو ہم نے قبضہ کیا ہے جس لینڈ کے اوپر, وہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ ان کے جی, تو وہ نہیں چھوڑیں گے, اور ان کی سیکیورٹی فورسز ادھر ہے. حالانکہ جو لیبنن کا سیز فائر ہے وہ اس کے اندر اناؤنس کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی انہوں نے یہ چیز کی. تو اسرائیل جو ہے نا وہ ویسے اس کی جو ہے ریلیونس اور اس کی جو امپورٹنس ہے میرے خیال میں وہ بھی ذرا امریکہ کو سمجھ رہی ہے. ایک اور چیز لینا, میں امریکہ کی بھی سوری لاس کی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو گلف کنٹریز کا اس نے ٹرسٹ کھویا, جو اس کے ایلائز تھے, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ ہیز پٹ اسرائیل فرسٹ, اور ملٹری بیسز اور جو ان کی سیکیورٹی کے لیے جو معاہدے تھے کہ یعنی کہ امریکہ نے ان کا جو ساتھ دینا تھا وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے میں بالکل ناکام رہا, بلکہ اس نے کوشش بھی نہیں کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی, بلکہ ان کو مزید اس کے اندر دھکیلا. تو یہ بھی ایک امریکہ نے جو ہے اپنی گلف کے اندر ریلیونس کھولی. اور اینڈ پہ میں یہ کہوں گی الینا کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان نے بھی دیکھیں رسک لیا, بہت بڑا رسک لیا کہ ایک ٹرمپ جو ایک انپریڈکٹیبل صدر ہیں ان کے ساتھ بار بار جو ہے بات چیت کی. پھر ایران جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ادھر حالات تھے, اور وہاں پر بھی ایک ہے اس طرح کا کہ کیا ڈیل ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایران کو بھی قائل کیا, امریکہ کو بھی قائل کیا, ساتھ بٹھایا, یہ کیا. تو پاکستان نے ایک جو پازیٹیو انٹرنیشنل سگنیفیکنس اور ریلیونس جو پاکستان کی ہوئی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہے, سہیل صاحب تو ہے پرماننٹ پی ایم صاحب کو لگانا چاہتے ہیں, لیکن وزیر خارجہ صاحب کو بھی بہت اس چیز کی مبارکباد, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب نے بھی جس طرح بار بار انہوں نے تہران کے انہوں نے ٹرپس بھی لگائے, انہوں نے بار بار جو ہے جو کوششیں بھی کی, خاص طور پہ فیلڈ مارشل کی جو ٹرپ ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز آلسو گینڈ اے لاٹ, بٹ رسک لے کر. تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ. اچھا, آئی تھنک ویسے پاکستان کی ثالثی کے اوپر تو الگ سے سوال ہونا چاہیے, اور اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے بھی آنے والے دنوں میں. بٹ ابھی سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا, بہت اچھے طریقے سے محمل نے سارے آلموسٹ پوسٹس کور کر لیں, بٹ اگر ایران کو اس میں سے سنگل آؤٹ کریں, جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کی ڈیفینیٹلی انفلوئنس میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا میں ایک طاقت کی طرح وہ ابھرا ہے, وہ ایک آبویس ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران انٹرنلی اس کو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے, جس میں سب سے آبویس پوری کی پوری قیادت ان کی ختم ہو جانا, بہت اہم پوسٹ پر اتنے ایکسپیرینس لوگوں کا چلے جانا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کتنا اہم ہے, یہ لاس کتنا بڑا ہے ایران کے لیے, کیا یہ اس سے ریکور کر پائے گا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر 5 پلیئرز تھے اس معاملے کے, ایک امریکہ, دوسرا اسرائیل, تیسرا ایران, چوتھا GCC کنٹریز, اور 5واں پاکستان بطور ثالث. اب جہاں تک امریکہ ہے تو امریکہ کے لیے تو یہ پورا گیم سراسر خسارے کا سودا ثابت ہو گیا. اس کا امیج خراب ہو گیا, اس کے سپر پاور کی حیثیت پہ ضرب پڑی, اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی سپر پاور ہے کہ جو ایران جیسے ملک کو بھی نہیں ہرا سکا. اور دوسرا, ان کو ابھی جو مل رہا ہے, ابھی تو MOU سائن ہو رہا ہے, تو اس MOU میں بھی وہ ہدف ان کا پورا نہیں ہو رہا جوہری پروگرام سے متعلق, جس کے نام پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ چڑھائی کی تھی. اور پھر اس کے بعد جب اس پہ مذاکرات ہوں گے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کو اوباما کے دور کی طرح کا معاہدہ بھی بڑی مشکل سے ملے گا. تو امریکہ کے لیے تو یہ خسارے ہی کا سودا تھا. اسرائیل کے لیے بھی یہ خسارے کا سودا ثابت ہوا, اور اس لحاظ سے ثابت ہوا کہ اسرائیل کی ایک تو اس کے خلاف پہلی مرتبہ مغرب میں, امریکہ میں اور یورپ میں اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی, اور اس کو ایک جارح اور ظالم قوت کے طور پر تسلیم کیے جانے لگا. اور دوسرا نقصان اس کو یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ اس کے اور امریکہ کے تعلقات میں رکھنے آئے
اور اس وقت ان کے تعلقات اتنے خوشگوار نہیں ہیں جتنے کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے. تو اسرائیل کا تو یہ بھی نقصان ہے، اور ابھی بھی اس معاہدے پہ اسرائیل خوش نہیں ہے اور شاید وہ اس کی پاسداری نہ کرے، تو پھر ان کو امریکہ کے بغیر تنہا آگے جا کے یہ جنگ لڑنی پڑے گی. جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران میں انسانی حوالوں سے دیکھیں تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا. ان کے رہبر کو شہید کیا گیا، ان کی قیادت کی کئی اور اہم شخصیات کو شہید کیا گیا، اور بلکہ اگر اس جنگ سے پہلے ہم جائیں تو ان کی یہ بے توقیری بھی کی گئی کہ اسماعیل ہانیہ کو ان کے ملک میں نشانہ بنایا گیا. تو انسانی حوالوں سے تو ایران کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کی قیمت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. لیکن مالی حوالوں سے اور سیاسی اور سفارتی حوالوں سے ایران کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. ایک تو اب اگر اس کے جو پروزن ایسٹس ہے وہ ڈی فریز ہوتے ہیں تو اس سے ایران کو مالی لحاظ سے فائدہ ہوگا. دوسرا اس پہ پابندیاں ہٹ گئی ہیں تو وہ اپنے تیل کو فروخت کر سکے گا، اور اس طریقے سے اس کی معیشت کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہوا ہے. تیسرا، وہ ریجن میں ایک پاور کے طور پر سامنے آیا ہے، اور جو ریجن کے باقی ممالک ہیں ان کا خوف جو پہلے ایران سے متعلق تھا تو میرے خیال میں جی سی سی کنٹریز کا وہ مزید بڑھ جائے گا. جو جی سی سی کنٹریز ہے خلیجی ممالک، ان کو اس جنگ میں سراسر نقصان ہوا ہے، کیونکہ اگرچہ جو حملے ان پہ ہوئے تو ان میں سے 90% سے زیادہ جو وہاں کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان میزائلوں اور یا ڈرون کو ناکارہ بناتا رہا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے سیف ہیون ہونے کا جو سرمایے کے لیے اور ٹورزم کے لیے ایک لوگ ان کو جنت تصور کرتے تھے، تو وہ امیج بری طرح مجروح ہوا، اور لوگ اب اس کو ماضی کی طرح محفوظ نہیں سمجھتے. اسی طرح ان کا جو اتحاد تھا، اس اتحاد میں بھی دراڑیں آئی، اور اس وقت نظر آتا ہے کہ جی سی سی کنٹریز جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیں تو جی سی سی کنٹریز کو بھی نقصان ہوا ہے، اور فیوچر کے لیے اگر ایران مزید بڑی قوت کے طور پر سامنے آتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے اور بڑا خطرہ سمجھیں گے. پھر آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف، تو پاکستان نے یقیناً بہت بڑا رسک لیا تھا کہ ایک سپر پاور اور دوسرا پھر ایران جیسی طاقت، اور جس میں کہ ایک اسپوائلر کے طور پر اسرائیل موجود بھی تھا، اس کی ذمہ داری لی تھی ثالثی کی. تو پاکستان کو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو بڑی عزت مل گئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ چیز نہیں ہوئی کہ پاکستان کے پڑوس میں کوئی ایسی حکومت بنے کہ جو اسرائیل کے زیر اثر ہو. تو پاکستان ایران کو بھی مزید اپنے قریب لے آیا، اور پھر پاکستان نے اس مہارت سے بھی کام لیا کہ ایران کی قربت حاصل کر کے بھی وہ عرب ممالک کو اس نے ناراض نہیں کیا، اور سعودی عرب اور مصر اور ترکی جیسے ممالک کو اس پورے پروسیس میں اپنے ساتھ لیا تھا. تو پاکستان کا الحمدللہ کہ اس کا اسٹیچر بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. جو مہنگائی کا نقصان تو بہرحال پوری دنیا کو تھا، پاکستان کو بھی اس کا تھا. لیکن اب اگر اپنا ہرمز کھل جاتا ہے، کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہے ابھی کہ اپنا ہرمز کے کھل جانے کا فیصلہ تو ہوا ہے، تو یہ کہ کیا اس پہ ٹول ہوگا ایران کا، اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے یا نہیں ہوگا. ابھی اس کے اوپر کنفلکٹنگ ویوز آئے ہیں ٹول سے متعلق، لیکن کچھ دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پیغام جاری کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہارموز سے اس وقت شپس کی جو ٹریفک ہے اس کی بحالی ہو گئی ہے اور وہ گزر رہے ہیں. اچھا جی، مزید سوال بھی ہیں. صافی صاحب، آپ نے بھی جو بات کی محمل ہے اس طرح کے معاملات میں ان کے بیانات کو، اچھا چلے ہم ٹرمپ کے بیانات کو اور ٹویٹ کو سنجیدہ نہ لیں. ہم ویسے وہ جو ٹریفک ریڈار ہوتا ہے نا اس کے اوپر چیک کر لیتے ہیں صافی صاحب. پھر
जिम्मेदार सहाफ़ी होने की हैसियत से कि कैसे ट्रैफिक फ्लो कर रही है। अच्छा, मज़ीद फॉलोअप सवाल भी है जीसीसी से मुतल्लिक भी और ईरान की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से मुतल्लिक भी। मैं आप लोगों के पास वापस आती हूँ, बट भट्टी साहब को पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर जनरल टेक अवे क्या है? मैडम शेख, जो आपका सवाल है कि अमेरिका ईरान जंग में किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, इस पर आने से पहले ये बताता चलूँ कि ये सफ़र की इब्तदा है, अभी आगाज़ है। अगर 19 जून को बरोज़ जुमा को जनेवा में दस्तखत हो जाते हैं तो ये इब्तदा है, अभी बड़ा लंबा सफ़र है। और इस 19 जून तक पहुँचने और उसके बाद कुछ खदशे हैं, कुछ तशवीशनाक चीज़ें भी हैं। खदशे क्या हैं, ख़तरे क्या हैं? सदर ट्रंप साहब बज़ाते ख़ुद, ट्रंप मिजाज इसमें बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है किसी भी मरहले पर। इसराइल मतलब सेहूनी लॉबी बहुत बड़ा खदशा और ख़तरा है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि अमन कायम हो। अमेरिका ईरान का ताल्लुक माजी और हाल और जो एतमाद का फुकदान है, ये बड़ा खदशा और ख़तरा है। और कुछ पेचीदा मसाइल जो अभी हल होने बाकी हैं, अफजूदा यूरेनियम, ईरानी एटमी प्रोग्राम, ईरानी मुंजमद असासे और ईरान पर लगी पाबंदियाँ, इक्तसादी पाबंदियाँ, और ईरान पर दोबारा हमला ना हो इसकी गारंटी, और इसराइल और इसराइली जहरियत लबनान में ये किसी वक्त भी बात ख़राब कर सकती है। मशरक़ वस्ता के ममालिक, इनके खदशात, इनके ख़तरात और इनके अंदर का खौफ, और ये आगे जो डिवाइडेड हो चुके हैं ये किस तरफ जाएंगे, ये बहुत बड़ी है। और मुआहदे पर मनो अन अमल होना, ये एक बड़ा, इन सारी चीज़ों को अगर सामने रख कर किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक तशवीश है। लेकिन ये इब्तदा है और अच्छी इब्तदा है, इस पर अभी मुबारकबाद ही देनी चाहिए पूरी दुनिया को। जहाँ तक सवाल है अमेरिका ईरान जंग किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, तो पहले ईरान की बात कर लेते हैं। वो शेर है ना कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत ना मिली। तो गो के ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर समेत और 40 अहम अस्करी और सियासी बड़ी शख्सियतों समेत, मिनाब की बच्चियों समेत 6000 के लगभग कीमती जानें खोईं और 270 अरब डॉलर के लगभग नुकसान करवाया। मगर ईरान फ़तेहमंद ठहरा दोनों जंगों में, और ना ईरान में रजीम चेंज हुआ, ना ईरान में सरेंडर हुआ, ना बगावत हुई, और ये जंग जीता ईरान वाज़े तौर पर। और ना सिर्फ मैदान में बल्कि मुज़ाकराती टेबल पर 19 जून को जो 14 नुकात सामने आए हैं, अगर उन पर मुआहदा होता है तो उनमें से 11 नुकात ईरान के हैं। तो ईरान ने अपनी शर्तों पर ये पहला मुआहदा किया और ईरान मैदान में भी फतहमंद हुआ और मुज़ाकराती टेबल पर। अमेरिका ने क्या खोया, क्या पाया? अमेरिका ने सब कुछ खो दिया। अमेरिकी खौफ, अमेरिकी डर उतरा, अमेरिकी साख खतरे में है, अमेरिकी चौधराहट खतरे में है। अमेरिका ने इत्तेहादी खो दिया अपने, और इब्तदा हो गई उनकी। और नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप और अमेरिका दूर दूर, और मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी मुल्कों को खोने की इब्तदा कर चुका अमेरिका। और इस वक्त सदर ट्रंप पर क्या बात हो रही है अमेरिका के अंदर कि ये सरेंडर है आपका। सदर ट्रंप को डेमोक्रेट्स कह रहे हैं 100 अरब डॉलर का आपने खर्चा किया, एक 14 अमेरिकी फ़ौजी मरवाए और खुलाई, और क्या हासिल वसूल किया कि मैंने अपना हुरमज़ खुलवा ली है, और वो तो पहले ही खुली हुई थी। तो अमेरिका ने सब कुछ खो दिया इस जंग में। अमेरिका शिकस्त खुर्दा, अमेरिका ये जंग हार गया। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने इज़्ज़त कमाई, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, पाकिस्तान की आलमी तनाई ख़त्म हुई। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इसको लीड कर रहे थे, इस सारे प्रोसेस को। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब, इसहाक़ डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, सब ने अपना अपना काम किया। और एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर इस मौके को, इस सुनहरी मौके को हमने ना बदला अपने मफादात के रूप में, तो हम बहुत बड़े लूज़र होंगे। हमें अब इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए मुआशी तौर पर और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मशरिक़ वस्ता के ममालिक, मैडम शेख 2-3 जुमले, जहाँ तक मशरिक़ वस्ता ममालिक का ताल्लुक है, वो पहली दफ़ा सोचेंगे कि हमारे साथ अमेरिका क्या कर गया। यूरोप और दुनिया का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ खोया। और जो अरब ममालिक का टूरिज़म, फ़ज़ाई, हवाई इंडस्ट्री, महफूज जो पनाहगाह, सारी दुनिया ही तकरीबन मफलूज रही। भट्टी साहब, ये आपने बड़ा अहम बात की है जो आप बात मैडम शेख, सिर्फ आखिरी बात, अक़वाम मुत्तहिदा इस पूरी जंग में हारा, नेटो यूरोप बेबस ठहरे,
روس نے مکھن ملائیاں کھائیں اور تیل بیچا، اور چین ایک قدم اور آگے بڑھا ہے عالمی طاقت بننے کے لیے. تو روس نے بھی حاصل وصول، اس کو بھی بہت کچھ ہوا اور چین کو بھی. لیکن اس سارے میں سب سے بڑا لوزر امریکہ اور اسرائیل رہا. آئی نو آپ سب کی یہی اور فیس پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ بہت بڑا شاید کچھ معاملات میں، لیکن 2-4 اور معاملات ہیں جس کے اوپر میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں. سب سے پہلا تو ابھی ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر رہے تھے، ہم نے دیکھا ویزیبل ڈیوائیڈ ہمیں نظر آئی مسلم بردرہڈ اور جو عرب بردرہڈ ہے اس کے درمیان. یہ جو خلیج ہمیں نظر آ رہی ہے خلیجی ممالک کے درمیان، کیا یہ امریکہ کے حق میں، دیگر طاقتوں کے حق میں جائے گی، اس خطے کو مزید غیر متوازن کرے گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، یہ خود مختار ہوں گے اور وہ ایک اچھا ہے انڈیپینڈنس کے لیے؟ جی محمد. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ناحق اور اللیگل جنگ تھی، اور کیونکہ یہ جو بیسز تھی ملٹری بیسز وہاں کی استعمال ہو رہی تھی، تو ایران نے جو بھی کیا وہ سیلف ڈیفینس کے اندر کیا، اس نے کوئی ذاتی دشمنی کے اندر نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور ایران نے پھر میسج بھی یہ دیا کہ ہم اپنے خلیجی ممالک اور جو ہمارے نیبرز ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، اور ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بیسز دیے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے لینا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں، جو کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ زیادہ بڑی کیونکہ پاور بن جائے گا، امریکہ کو اس نے ڈیفیٹ اور وہ شاید تھریٹ ہو جائے خلیجی ممالک کے لیے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آئی ایکچولی تھنک کہ دس از دا بیسٹ اینڈ آئیڈیل ٹائم کہ جس کے اندر ایران کے ساتھ ان خلیجی ممالک کے جو ہے وہ تعلقات بہتر ہوں گے، اور اس کے اندر آئی تھنک پاکستان جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. آپ یہ بھی دیکھیں علینا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ہسٹورک یا ٹریڈیشنل ان کے یہ، اور کولڈ وار چلتی رہی اتنے سال، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2-4 سال پہلے پاکستان کی جنگ میں بھی سعودی عرب کے ہمیں سعودی عرب کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ گلف ممالک کو کہ وہ اس کے اندر اس جنگ کے اندر آئیں اور اس جنگ کو آگے بڑھائیں. تو میرے خیال میں دس از اے پازیٹیو اینڈ آئی تھنک کہ یہ پازیٹیو طرح سے جائے گا. یہ اسرائیل جو ہے ڈراتا ہے تھا سب کو کہ ایران آپ لوگوں پہ حاوی ہو جائے گا اور ایران آپ کا دشمن ہے. اگر اس کو ایران کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں سلیم صافی صاحب، جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک تھے جن کو اپنے جو برادر ممالک ہیں ان کے ایران کے ساتھ کھڑا ہونے پر، رد عمل نہ دینے پر اور حکمت عملی پر جنرلی تحفظات تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک خلیج آئی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لیے ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آنے والے دنوں؟ دیکھیے اس کا ایک تو فرق اس وقت سے واقع ہوا تھا کہ جب ایک ملک نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم ایکارڈ پہ دستخط کر دیے اور سعودی عرب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور دوسرا ان ممالک کے جہاں قربت ہے وہاں ان کے مفادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کلیش کرتے ہیں. لیکن اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہے ان کے لیڈر کی حیثیت سعودی عرب کو حاصل ہے، اور سعودی عرب اور ایران اس جنگ کے بعد بھی سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیکٹ ہے؟ جی میرے خیال میں آج بھی وہ انٹیکٹ ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا جنگ والی کیفیت ہے، لیکن ایک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، دوسرے نے تسلیم نہیں کیا ہے، یا مثلاً ان کا ظاہری بات ہے کہ سب کا ٹورزم پہ اور ان چیزوں پہ انحصار ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کرتے ہیں. سب تیل بیچنے والے ممالک ہیں تو وہ اس میں بھی ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہوتے ہیں. لیکن حرمین کی وجہ سے بھی اور رقبے اور آبادی کے سائز کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کو ہمیشہ سے عرب دنیا یہ خلیجی ممالک کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر بنائے تھے چین نے بڑی خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے اس اسرائیل جنگ سے بھی پہلے کئی سال پہلے.
اور ان کے تعلقات بہتر ہوئے تھے. اور اس دوران بھی جہاں ایک طرف ان پہ راکٹ برستے رہے وہاں دوسری طرف ایران نے ان کے ساتھ رابطہ بھی قائم رکھا. تو یہ ایران پہ اب منحصر ہوگا کہ اگر ایران بالخصوص سعودی عرب اور باقی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرتا ہے تو اس کے بعد ان ممالک میں بھی سکون آ سکتا ہے. لیکن اگر ماضی کی طرح اپنے پراکسیز کے ذریعے جس طرح ہوتیز کر رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے ان کے ذریعے اگر سعودی عرب کو یا کسی اور کو پریشان کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس خطے میں تناؤ نظر آئے گا. اچھا ایک اور چیز آپ سب نے یہ بات کہی کہ ایران کے لیے سینکشنز اٹھنا ایک بہت اچھی بات ہے یقیناً, لیکن ان سینکشنز اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے پھر ایران کو ٹرانسپیرنسی بھی بڑھانی پڑے گی. بہت سی انسانی حقوق کی پاسداری سے متعلق جو گریوینسز رہی ہیں ایران کو انٹرنلی بھی وہ بھی ایڈریس کرنی پڑیں گی. کیا یہ ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ایران کے لیے, اور کیا اس کو اس تناظر میں لیا جا سکتا ہے کہ ایران انٹرنلی جو اندر چل رہا تھا جب اس کے اوپر سے ٹرانسپیرنسی مزید آئے گی یا پھر اس کو ڈسکلوجر کرنا ہوگا تو وہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اور نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے اس پورے کے پورے معاملے کا, جو بھی جواب دینا چاہے. اچھا دیکھیں ارینا, ایک تو جو ٹرانسپیرنسی آبویسلی وہ جو بھی نیوکلیئر یا یورینیم کے اوپر ان کی جو ڈیل ہوگی وہ تو اس سے ایک تو ریلیٹڈ ہوگی. ہاں تو وہ چیز ہے. آپ نے جس تناظر میں بات کی, دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ اس جنگ سے پہلے ایران کے اندر ایسے لوگ تھے جو obviously ان چیزوں کے اوپر وائلیشنز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ وہ اس رجیم کے حق میں نہیں تھے, لیکن جب یہ جنگ مسلط کی گئی ان کے اوپر تو ہم نے ایک یونٹی دیکھی. مجھے ایسا یہ لگتا ہے لینا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے جو ٹرانزیشن ہوئی ہے, مطلب کہ رجیم چینج تو نہیں کر سکا امریکہ اور اسرائیل جو ہے مل کے, لیکن جو ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ ضرور اس چیز کو خاطر میں رکھے گی اور وہ اپنی پالیسیز اور جو اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر نظر ثانی بھی کرے گی, کیونکہ وہ چاہیں گے کہ یہ یونٹی برقرار رہے. کیونکہ دیکھیں جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں وہ پھر انٹرنل چیزوں کو اس طرح کی چزوں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کو موقع ملے, خاص طور پہ اسرائیل کو لینا. تو آئی تھنک کہ دس رجیم, وہ ان کے صدر ہوں, وہ ان کے نئے آیت اللہ ہوں, تو آئی تھنک کہ وہ اس چیز کو بہتر اور مزید اس طور پر اس کو ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اور جمہوری طریقے سے اس کو. ٹھیک ہے جی. سو ہمارا پینل اس کے اوپر ہے کہ جی امریکہ سب سے بڑا لوزر ہے اس جنگ کے اندر, اس نے بہت کچھ کھویا ہے اور ایران نے بظاہر کچھ لاسز کے باوجود اوور آل ایک فتح حاصل کی ہے. پاکستان کے تو کردار کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ہمارے تجزیہ کاروں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں دیگر سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے حالیہ کالم میں لکھا کہ جولائی یا بجٹ کے بعد حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں یا شروع ہو سکتی ہیں. سر کیا مراد ہے آپ کی, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نے کالم میں لکھ دیا کہ کیا کیا وجوہات ہیں, کیا کیا اس کے اسباب ہیں, اور کہ آگے جا کر اس سے جو 5 بجٹ تو موجودہ حکومت جو ہے وہ پہلے PDM-2 میں اور 3 اب یہ دے چکی ہے. تو عام طور پر ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں وہ تو 2.5-3 سال چلتی ہیں, یہ 5 سال چل گئی ہے. تو ظاہر ہے اب تو زوال ہی ہے نا, اب تو کسی بھی طریقے سے عروج تو نہیں اب ہو سکتا. اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد بھی اگر زوال نہیں شروع ہونا تو پھر کب زوال شروع ہو. آگے بڑھتے ہیں. شاد بھٹی صاحب, خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بانی PTI سے مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں کریں گے. ایک بار پھر کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر بات کرتے رہتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ درست فیصلہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے ایک عرصے تک کابینہ کا معاملہ لٹکائے رکھا کہ مشاورت ہوگی تو کابینہ بناؤں گا, پھر کیا بنا. اس طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس وکیلوں نے معاملہ لٹکائے رکھا کہ عمران خان سے ہمیں ملنے دیا جائے, ہم نے کیس پہ مشاورت کرنی ہے, نئی ملاقات ہو سکی. حکومت سے بات چیت کے لیے PTI نے شرط رکھی کہ عمران خان سے بات چیت کروائی جائے, ہم نے مشاورت کرنی ہے, نئی اجازت ملی.
عمران خان کا چیک اپ ہو, عمران خان سے ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی رسائی ہو, کہیں بھی کوئی ان کو سپیس نہیں ملی. تو یہ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے, ظاہر ہے حکومت میں ہے, ان کے میں درد کو, پی ٹی آئی کو درد کو, دکھ کو, تکلیف کو سمجھتا ہوں, اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ بھی سمجھتا ہوں. ان کا حق ہے, قانونی بھی, انسانی بھی, سیاسی بھی, اخلاقی بھی. لیکن جو وقت چل رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بجٹ کی وجہ سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی. وہ بجٹ بالآخر ایک تاریخ ہے, اس سے پہلے انہیں پیش کرنا ہے اور وہ کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ان معاملات کو اس معاملے سے منسلک نہ کیا کریں, ویسے آپ آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد باقی سوالات. ویلکم بیک جی. سلیم صافی صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا چکوال میں. موبائل میں مبینہ طور پر CCD اہلکار کی فائرنگ سے 9 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. اہلکار کو معطل کر کے گرفتار تو کر لیا گیا ہے, لیکن اس سانحے نے پولیس اور کی جو اختیارات ہیں, شہری تحفظ ہے, اس کے اوپر سوال اکٹھے کر دیے ہیں. آپ کے خیال میں جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کا سدباب کیسے ممکن ہے سر؟ سدباب کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ احتساب کی ضرورت ہے کہ پولیس وہ CTD کے ہوں یا CCD کے ہوں یا عام پولیس ہو یا جیل کے پولیس ہو, تو وہ اپنے آپ کو شترے بے مہار نہ سمجھے, بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کا احتساب بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ قتل کریں گے تو ان سے قتل کا پوچھا جائے گا, اور اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کا مقدمہ ان پہ قائم ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں وہ پیٹی بندی والا معاملہ ہے کہ پولیس, کیونکہ پھر FIR بھی پولیس نے کاٹنی ہوتی ہے, تحقیقات بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے, تو اس لیے اس میں پولیس والے بچ جاتے ہیں. اور بنیادی سقم تو یہاں پہ ہے کہ پوری دنیا میں پولیس سروس ہے, جبکہ پاکستان میں پولیس فورس ہے, اور فورس اور سروس کے اس تفریق کی وجہ سے ہی وہ ساری نفسیات بدل جاتی ہے پولیس کی. وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہی, کیونکہ فورس اس لیے ہوتی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے, اور سروس کے شعبے ہیں وہ خدمت کے جذبے کے تحت کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تو پاکستان میں پولیس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فورس کی بجائے سروس میں کنورٹ کر دینا چاہیے. آئی تھنک میرا خیال ہے یہاں پر یہ بھی مینشن کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پولیس کی استعداد اور ٹریننگ خاص طور پر اس طرح کے معاملات کے اندر اس کی ریلیونس, اس کے اوپر زور دینے کی اور اس کی کتنی فٹنس ہے وہ بھی چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جی تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. محمل, آپ سے اگلا سوال. وفاقی وزیر خزانہ نے سینیٹری پیڈز, ماہواری سے متعلق مصنوعات اور مانع حمل اشیاء پر عائد 18% سیلز ٹیکس مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کانٹرسیپٹیو آئٹمز کے اوپر یا چیزوں کے اوپر. اس فیصلے کو خواتین کی فلاح کے حوالے سے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. اس اقدام کو پر آپ کی رائے؟ بات بھی کی تھی ہم نے اس کے اوپر کچھ دنوں پہلے. بالکل علینا, ہم نے بات کی تھی پاپولیشن کنٹرول سے ریلیٹڈ, اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کانٹرسیپٹیوز کے اوپر جو ٹیکس اور ڈیوٹیز وغیرہ ہیں اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری جو پاپولیشن بلج جس طریقے سے ہو رہا ہے, یعنی کہ اتنی زیادہ گروتھ ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اچھا علینا, میں سمجھتی ہوں ایک اچھا مثبت قدم ہے, بٹ آئی تھنک کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے. ہمیں اس کے علاوہ بھی اس حکومت کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا علینا کہ جب 2022 کے فلڈز آئے تھے تو اس وقت ایک ماہواری جو ہے جسٹس کے نام سے ایک موومنٹ چلی تھی, بچیوں نے چلائی تھی جو ینگ گرلز تھی, اور انہوں نے اس لیے کہ کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ہم لوگ جو ہے وہ جب ڈونیشن کرتے تھے تو وہ دوائیاں بھی جا رہی تھی, ٹینٹ بھی جا رہے تھے, کپڑے بھی جا رہے تھے, کھانے پینے کی اشیاء جا رہی تھی. جو چیز نہیں جا رہی تھی وہ سینیٹری پیڈز نہیں جا رہے تھے, یعنی کہ خواتین کی ہائیجین اور
اور خواتین کی جو ہیلتھ ہے اس سے جو ہے ریلیٹڈ چیزیں نہیں وہ پروڈکٹس دی جا رہی تھی. تو یہ ایک بہت اور کیونکہ سبجیکٹ کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں کانٹراسیپٹیوز کی بات کرنے کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, کانڈم کے ایڈ نہیں چلا سکتے آپ جو ہے ٹی وی کے اوپر کیونکہ اس پہ پابندی لگ جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو یہ ٹیبو نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے, ہمیں اسے اپنانے کی اور یہ بات کھل کر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیریڈز ہیں یہ ایک نارمل چیز ہے اور اس کو نارملائز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ براؤن پیپر بیگ میں آپ کو سینیٹری پیڈ مل رہے ہو. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں لینا کہ بہت دور دراز کے علاقے ایون فلڈز کے اندر بھی ہوا کہ کچھ علاقوں میں جب سینیٹری پیڈ دیے بھی گئے تو ان خواتین کو وہ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, کیونکہ وہاں پر لوکل وہ چیزیں یا کپڑا یا کاٹن اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو یہ اس کو ادھر ایسے علاقوں میں خاص طور پہ دینا چاہیے, بیکاز یہ جو ہے ان کی اویئرنیس کیمپین شعور اجاگر کرنا چاہیے, بالکل, اور یہ فری جو ہے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے چاہیے. حکومت کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ خواتین کو پتہ چل سکے کہ ان کی جو ہیلتھ ہے, ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ اکنامک جسٹس کے اندر آتا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی. ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں اس طریقے سے دی جاتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے, لیکن اس میں بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ کانٹراسیپٹیو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے زیادہ بننی چاہیے, لوکل انڈسٹری کو بنانی چاہیے تاکہ وہ افورڈیبل ہو سکے, اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس بھی دینی چاہیے. نہ صرف یہ خواتین کی صحت کا معاملہ ہے بلکہ خواتین کے لیے تو ان کی بھی ضرورت ہے, جیسے کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, سانس لینا ہے, ایسے ہی خواتین کے لیے یہ بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے, پیڈز, دیگر چیزیں, اور پھر آبویسلی آگے بڑھ کر ان کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس سے متعلق اشیاء. تو جی اچھا قدم ہے حکومت کا, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.